आदाब नाजरीन, मैं उमर फरहत आलमी तहरीक उर्दू के इस प्रोग्राम में आप सब हजरात का खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी और अल्लाह के फजल करम से बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने चाहने वालों की मोहब्बत से। तो मेरी मुराद मेरे बड़े अजीज़ दोस्त मोहिद रशीदी साहब से है। मोहिद रशीदी हमारे अहद के ताज़ा कार शायर हैं, नक्काद हैं। मोहिद रशीदी साहब ने JNU से MA उर्दू में किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की आला डिग्री हासिल की। मोहिद रशीदी ने कुछ साल ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और NCPL में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आधा दर्जन से भी ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ मोहिद रशीदी को 2013 में साहित्य अकेडमी ने युवा पुरस्कार से नवाजा। मोहिद रशीदी इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, आए अब हम मोहिद रशीदी साहब से गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। मोहिद भाई, आलमी तहरीक उर्दू के इस प्रोग्राम में आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने इतना मुतवाज़िन और इतना उम्दा तारुफ हमारा कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हैं इसी लायक के ये भी अल्फाज शायद थोड़े कम पड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कि ये सिलसिला आप शुरू करें सवालात का और गुफ्तगू का, मैं आलमी तहरीक उर्दू के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इल्मी ये सिलसिला शुरू किया है और मुझसे पहले बहुत सी अदबी शख्सियात को उन्होंने मदऊ किया, उनसे बातें की। तो ये बहुत एक मुस्बत कदम है और ये जारी रहना चाहिए। और साथ ही आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज करें अब। जी जी जी। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अदबी मतन पर जरा आप रोशनी डालें, क्योंकि आप दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं शोबा उर्दू में। तो ये अदबी मतन जो है ये क्या शय होती है सर? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि बड़े रेंज का सवाल है। अदबी मतन क्या है, यानी किसी भी चीज पर जब आप ये सवाल करते हैं कि क्या है, तो फिर जाहिर है उसकी बुनियाद में हमें जाना पड़ता है, उसकी बुनियाद में जाकर देखना पड़ता है क्या है। और क्या है जानने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या नहीं है। यानी जब हम ये कहेंगे कि ये है अदबी मतन, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं जो अदबी मतन के जुमरे में नहीं आएंगी। यानी जब हम ये तय करें कि मंटो का ये अफसाना अदबी मतन है, गालिब के ये अशार अदबी मतन के ज़ैल में आएंगे, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा मिसालों के साथ कि वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी तहरीरें हैं जो अदबी मतन के जुमरे में नहीं आएंगी। तो ये दो मिसालें अगर हमारे सामने हो तो जाहिर है कि हमें इस पर गुफ्तगू करना आसान हो जाएगा। अदबी मतन के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि हम साफ साफ कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी मंटो के अफसाने का जिक्र किया, कुतुल हैदर का नॉवेल ले लीजिए या गालिब के अशार ले लीजिए, मीर के अशार ले लीजिए, मसनवियाँ ले लें, कसीदे ले लें, कुछ भी आप ले लें, ये अदबी मतन है। इसके पहलू का पहलू अगर हम देखें तो खुतबात हैं, सहाफत, फलसफा, नफ्सियात, साइंस, ये सारे उलूम भी एक तरफ है। और इन उलूम की जो बुनियादें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। यानी आप अगर नफ्सियात पर बातें कर रहे हैं, आप अगर फलसफी हैं, अगर अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, अपने फलसफे को कलम बंद कर रहे हैं या किसी फलसफियाना मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ आपका न सिर्फ जहन साफ होना चाहिए बल्कि आपकी जबान भी साफ होनी चाहिए, आपका अप्रोच भी साफ होना चाहिए। यानी जो आप बताना चाहते हैं वही कारी तक पहुंचे। ये न हो कि हम कहना कुछ चाहते हों और कारी तक कुछ और पहुंचे, तरसील के मराहिल में मानी तब्दील हो जाए। तो मानी तब्दील नहीं होना चाहिए। साइंस यही है कि जो है वही होना चाहिए, जो उसकी असास में है वो हम तक पहुंचना चाहिए, वही क़ारीन तक पहुंचना चाहिए। दुनिया के किसी भी खित्ते में
अगर कोई फॉर्मूला कोई अप्लाई करता है तो उसका नतीजा वही आना चाहिए। ये है गैर अदबी मतन। जबकि अदबी मतन ये है कि आप गालिब का एक शेर लीजिए, पूरी दुनिया में जितने क़ारीन हैं उसे पढ़ेंगे तो अपने अपने मानी उस मतन से वो खुद दरियाफ्त करेंगे। तो ये बुनियादी फर्क अदबी मतन और गैर अदबी मतन में। अब मसला ये है कि तय कैसे होगा अदबी और गैर अदबी। इसकी बुनियाद ज़बान है। किसी भी चीज को तय करने के लिए हम उसकी ज़बान देखते हैं। अदब कैसे बनता है? अदब ज़बान से बनता है। यानी हम क्या अदबी ज़बान लिख रहे हैं? अगर हम अदब लिखें और अदबी ज़बान ना लिखें तो वो अदब नहीं कहलाए। तो अदब अदबी ज़बान से बनता है, अदबी मतन अदबी ज़बान से बनता है, और गैर अदबी मतन गैर अदबी ज़बान से बनता है। यानी साइंटिफिक अप्रोच के जरिए बनता है, और उसमें न हम तशबीहात का इस्तेमाल करेंगे न मजाज की कोई भी सूरत आप ले लीजिए। मैं सिर्फ तशबीह और इस्तिआरे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ तमसील की बात नहीं करता। कोई भी पराया आप मजाज का ले लीजिए, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अदबी मतन के दायरे में सफर कर रहे हैं। अगर इन चीजों से इज्तिनाब करते हैं तो आप साइंसी उसूलों की रोशनी में अपनी बात कर रहे हैं। यानी जो आप कहना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि आपके क़ारीन वही समझें, जबकि शायर कभी ये नहीं चाहता कि जो वो कहना चाहता है वही उसके क़ारीन भी, वही उसके सामने भी समझें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि हम एक शेर कहते हैं और सुनने वाला या उसका पढ़ने वाला ऐसे मानी बयान करता है कि हमारे ज़हन में भी नहीं होता। हम चकरा जाते हैं कि ये क्या मानी उसने निकाल दिया। यानी हमने वो सोचा ही नहीं होता, वो पहलू हमारे जहन में होता ही नहीं। तो ये वो टूल्स हैं, लिटरेरी टूल्स हैं, वो अदबी ये जो आलायकार जिसे आप कह लीजिए, जिससे अदबी मतन बनता है, उससे ये मानी के मसाइल पैदा होते हैं। और ये मानी के मसाइल सिर्फ अदबी मतून में पैदा होते हैं, दूसरे मतून में इसकी गुंजाइश नहीं होती। अगर इस तरह की गुंजाइशें दूसरे मतून में मौजूद हैं तो फिर वो उसकी खामी कहलाएगी, उसकी खूबी नहीं कहलाएगी। बहुत अच्छा सर, इसी हवाले से एक अगला सवाल है कि शायरी में लिसानियाती तजुर्बात जो होते हैं ये किस हद तक जरूरी हैं? देखिए, तजर्बा जो है वो चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी सतह पर हो, उसकी अपनी अहमियत होती है, और तजर्बों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो लिसानी तजर्बा हो, चाहे वो कोई तजर्बा हो। अब चूंकि मैं आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शायरी में लिसानी तजर्बे की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जदीदियत की उस रविश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जिस रविश में जफर इकबाल, आदिल मंसूरी वगैरह, उसमें आदिल मंसूरी आ जाएंगे, सलीम अहमद आ जाएंगे। ये जो एक हल्का रहा है जिनके यहाँ लिसानी शिकस्तगी जो नजर आती है, और वो एक खास इस्तिलाह भी उस जमाने में इस्तेमाल हुई, उसे एंटी गजल का नाम दिया गया। एंटी गजल वो एक जमाने तक वो महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी अहद में, जदीदियत के जमाने में ये तजर्बा हुआ है। ये तजर्बे उससे पहले भी हुए हैं, ये तजर्बे उसके बाद भी हुए हैं, और ये तजर्बे हलकार बाबे ज़ोक़ में भी काफी तजर्बे हुए, और ये होते रहेंगे। यानी जब तक इंसान का जहन है, बिल्कुल इंसान का जहन है, ताज़ाकार होता है और नई नई चीजों की दरियाफ्त की तरफ मुमाइल होता है, तो जितने भी तजर्बे हो सकते हैं वो करता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई तजर्बा ट्रेंड बन जाता है, तो जदीदियत में ये तजर्बा ट्रेंड बन गया था। यानी एक ललक थी कि कुछ नया करना है, चाहे उसके लिए किसी भी मरहले से गुजरना पड़े, तो चाहे जबान की शिकस्त से हमें गुजरना पड़े, वो लेकिन हम गुजरेंगे, कुछ नया करेंगे। गजल में कुछ नया करने का ये जो जज्बा था, ये जो तजस्सुस हम देखते हैं, ये लिसानी शिकस्तगी वाले इस मसले को ये तक़वियत पहुंचाता है। और ये तजर्बा ज़बान का हमने देखा कि ज़फ़र इक़बाल के यहाँ किस तरह ये मौजूद है। अब दूसरा सवाल उसके साथ ही साथ ये पैदा होता है कि क्या ज़बान का ये तजर्बा, ये लिसानी तजर्बा, ये किस हद तक कामयाब रहा, किस हद तक कामयाब रहेगा, इसका मुस्तक़बिल क्या है, लिसानी तजर्बे का मुस्तक़बिल क्या है। देखिए, लिसानी तजर्बे को भी दो तरह से समझना पड़ेगा। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें हम और आप लिसानी तजर्बा नहीं करते।
ہر دن کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سب لسانی تجربے کے ذیل میں وہ چیزیں موجود ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح زبان کے ساتھ ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، زبان سے کھیل رہے ہیں یا زبان ہم سے کھیل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن شاعر جب شعر کہتا ہے اور اس مرحلے سے گزرتا ہے، اور ایک ٹرینڈ کے طور پر جس طرح ہم نے ظفر اقبال وغیرہ کو دیکھا، تو اس میں ایک مربوط نظام بھی بنتا ہے، اور تبھی وہ ادبی گفتگو کا اور ادبی مباحث کے لیے وہ دروا کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں ظفر اقبال کا جدیدیت کا جو دور ہے، میں کسی ایک پرٹیکولر کسی شاعر کا حوالہ دینا یہاں مناسب نہیں ہے، تو وہ جو زمانہ ہے جدیدیت کا، اور خاص طور پر اینٹی غزل کا، جس میں لسانی شکستگی کا یہ تجربہ ہوا، وہ اس میں کامیابی بہت زیادہ نہیں ملی۔ آپ دیکھیں وہ اشعار پڑھ لیجئے، وہ اشعار آج مقبول نہیں ہیں، وہ اشعار کوئی کوٹ نہیں کرتا، وہ اشعار کوئی نہیں دہراتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ دیکھیے وہ اشعار جن میں یہ کہہ لیجئے گھر کر لینے کی ایک جو خوبی ہوتی ہے، یعنی وہ اشعار جو کسی ایک خطے سے نکل کر ایک لارجر اسکیل پر آپ دیکھیں وسیع تر تناظر میں کوئی شعر اگر اپیل کر رہا ہے پڑھنے والوں کو، تو پھر وہ شعر دیر تک اور دور تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ جو تجربے ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ چیزیں اپنا کہہ لیجیے کہ حیثیت کھو دیتی ہیں۔ تو یہی ہوا جدیدیت میں، تجربے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر تجربہ کامیاب ہو جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے، بعض تجربے کامیاب بھی ہوتے ہیں، بعض نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں پڑتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اپنے بڑے مثبت اثرات وہ ہم پر قائم کرتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ تو سر غزل کے حوالے سے ہی بات چل رہی تھی، تو ایک اگر آپ کی یہ غزل ہو جائے، کیونکہ آپ کا شعری مجموعہ بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے منظر عام پر آیا ہے آخری کنارے پر، اس کے لیے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد، ریختہ فاؤنڈیشن کی طرف سے وہ شائع ہوا ہے۔ تو جناب ایک غزل اگر آپ کی ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین تھوڑا سا انجوائے کریں۔ جی غزل کی میں کچھ شعر آپ کو سناؤں۔ اہتمام خسو خاشاک سے بہتر تو نہیں، اہتمام خسو خاشاک سے بہتر تو نہیں، بہتر تو نہیں، قلت عرش میری خاک سے بہتر تو نہیں، اہتمام خسو خاشاک سے بہتر تو نہیں، قلت عرش میری خاک سے بہتر تو نہیں، بہتر تو نہیں، کیوں ستارے میرے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، کیوں ستارے میرے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ زمین عالم لاک سے بہتر تو نہیں، کیوں ستارے میرے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، بہت یہ اچھا زمین عالم افلاک سے بہتر تو نہیں، بہتر ایک نظر دیکھ میرے دل کی طرف جانے مراد، ایک نظر دیکھ میرے دل کی طرف جانے مراد، آئینہ سینہ سجاق سے بہتر تو نہیں، ایک نظر دیکھ میرے دل کی طرف جانے مراد، آئینہ سینہ سجاق سے بہتر تو نہیں، تہنیت جبہ و دستار کی عظمت کو بہت، تہنیت جبہ و دستار کی عظمت کو بہت، یہ قبا درد کی پوشاک سے بہتر تو نہیں، تہنیت جبہ و دستار کی عظمت کو بہت، یہ قبا درد کی پوشاک سے بہتر تو نہیں، یہ قبا درد کی پوشاک سے بہتر تو نہیں، تشنگی ابر سیاہ کو لب حسرت سے نہ دیکھ، تشنگی ابر سیاہ کو لب حسرت سے نہ دیکھ، یہ گھٹا دیدہ نمناک سے بہتر تو نہیں، اہتمام خسو خاشاک سے بہتر تو نہیں، خلت عرش میری خاک سے بہتر تو نہیں۔
بہت اچھے الفاظ استعمال کیے جناب، چھوٹی سی بہر میں بہت عمدہ غزل. تو سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ شعر اور فکشن کی جو تفہیم کے لیے کس طرح کا کام کرنا ضروری ہے؟ شعر اور فکشن کی تفہیم کے لیے کس طرح کا کام کرنا ضروری ہے؟ یہ جی سر. ایک طرح سے اس کا جواب تو ظاہر ہے ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے دے گا، یہ چونکہ جی جنرل قسم کا یہ سوال ہے. آپ دیکھیے کہ چاہے وہ شعر ہو چاہے وہ فکشن، کسی بھی چیز کی تفہیم کے لیے ہمیں اس صنف کے جو اپنے حوالہ جات ہیں، اس صنف کی جو اپنی بنیادیں ہیں، یا پھر اسے اصطلاح میں اگر آپ کہیں تو اس صنف کی جو شعریات ہے اور اس شعریات میں جو اس صنف کی اپنی مبادیات ہیں، ان پر دسترس ضروری ہے، انہیں جاننا ضروری ہے، اس کے وجودیاتی حوالوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے علمیاتی حوالوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کی فلسفیانہ جہتوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے فن کا علم ضروری ہے. اگر یہ بہت بنیادی قسم کی چیز ہے. اب ظاہر ہے ہر صنف کے اپنے تقاضے ہیں، اب شاعری کے اپنے تقاضے ہیں اور نثر کے اپنے تقاضے ہیں اور تنقید کے اپنے تقاضے ہیں اور فکشن کے اپنے تقاضے ہیں. تو اگر ہم تنقید لکھنا چاہتے ہیں بہت اچھی، تو ہمیں ظاہر ہے تنقید کی مبادیات سے واقف ہونا پڑے گا. ہم بہت اچھا شعر کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں شعر کی رموز سے واقفیت ہونی چاہیے، اور نہ صرف واقفیت ہونی چاہیے بلکہ وہ جو تخلیقی تجربہ ہے اس میں ہمیں جینا پڑے گا، اسے اپنے اندر اتارنا پڑے گا، ہمیں رچنا پڑے گا، بسنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کوئی چیز ہوتی ہے. فکشن لکھنا ہے تو ہمیں وہ فکشن کے جو مطالبات ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنا ہوگا، اسے جاننا پڑے گا، وہ رموز کیا ہے وہ جاننا پڑے گا، وہ فن کیا ہے وہ جاننا پڑے گا. اور ان تمام چیزوں میں ایک چیز جو مشترک ہے، کامن ہے، وہ ہے زبان. ہمیں زبان پر عبور ہونا چاہیے، زبان پر دسترس ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کے لیے کون سی زبان ہونی چاہیے. ہمیں فکشن لکھنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے فکشن کی زبان کیسی ہوتی ہے، فکشن ہوتا کیا ہے، فکشن کس پیرائے میں لکھا جاتا ہے، فکشن کے مطالبات کیا ہیں. ہم شعر کہہ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری کی زبان کیا ہوتی ہے، شاعری اور فکشن کی زبان میں فرق کیا ہے، شاعری اور تنقید کی زبان میں کیا فرق ہے، فلسفے کی زبان اور شاعری کی زبان میں کیا فرق ہے. اسی طرح تمام اصناف. تو مطالعہ شعر یا تفہیم شعر اور تفہیم افسانہ کہیے یا مجموعی طور پر فکشن کہیے، تو ہمیں یہ بنیادی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، تبھی ہم اس مرحلے سے گزر پائیں گے، تب ہم شعر تخلیق بھی کر پائیں گے اور شعر کی تفہیم بھی کر پائیں گے. ہم غالب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کلام غالب میں کیا ہے، کیا وہ گرہیں ہیں، ہم انہیں کھولنا چاہتے ہیں، کلام غالب کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں. تو گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں وہ ان تمام جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. ہمیں مبادیات سے واقف ہونا پڑے گا، ہمیں فن سے واقف ہونا پڑے گا، تبھی تو سمجھ پائیں گے. غالب کے سروکاروں کو سمجھنا پڑے گا، غالب کی جو ترجیحات ہیں وہ سمجھنا پڑے گا، غالب کے داخل میں بھی اترنا پڑے گا، اس کے عہد کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے باطن میں بھی اترنا پڑے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک نہ صرف شاعر بلکہ ایک افسانہ نگار یا پھر ایک ناول نگار، ایک تنقید نگار، آپ جو کہہ لیجئے، کسی بھی صنف کے مطالعے کے لیے یا کسی مصنف کے مطالعے کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت بڑا دائرہ ہے، بہت وسیع تناظر ہے. ان سب سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ان پر دسترس ہمیں حاصل کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر ہماری تفہیم یا پھر ہماری تخلیق کسی وقت کو پہنچے گی. ورنہ کیا ہے، ورنہ تو سب جو کرتے رہتے ہیں وہ کر لیں گے. جی بہت اچھا سر. تو سر میرا اگلا سوال ہے کہ نظم اور غزل کے تخلیقی عمل میں کیا فرق ہے سر؟
بنیادی تو آپ کا سوال تخلیقی عمل سے متعلق ہے. اب یہ چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے ناول ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی صنف ہو، بنیادی مسئلہ تخلیقی عمل کا ہے. اور یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے تخلیقی عمل کا. ظاہر اس پر بہت مضامین لکھے گئے ہیں. اس پر عسکری صاحب نے بہت اچھے مضامین لکھے ہیں، سلیم احمد نے لکھا ہے اس پر. تو یہ تخلیقی عمل سراسر ذاتی قسم کی چیز ہے، سراسر ذاتی قسم کی چیز ہے تخلیقی عمل. اس کا کوئی کلیہ نہیں، کوئی اصول نہیں ہے. اس پر باتیں کی جا سکتی ہیں، اپنے تخلیقی تجربے کو بیان کیا جا سکتا ہے، اپنے تخلیقی عمل کے بارے میں ہم باتیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. یعنی ابھی میں اپنے تخلیقی تجربے کے بارے میں بتانا شروع کروں تو وہ میں کچھ نہ کچھ تو بول دوں گا، کچھ نہ کچھ باتیں ہو جائیں گی، لیکن وہ باتیں نامکمل ہوں گی، انکمپلیٹ ہوں گی، اور بعض اوقات وہ جھوٹ پر بھی مبنی ہو سکتی ہیں. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اسے خود رد کر دوں. ہر تخلیقی تجربہ دوسرے تخلیقی تجربے سے مختلف ہو جاتا ہے. ایک شعر کہتے ہوئے جس تخلیقی تجربے سے اور مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، جس تخلیقی عمل سے گزر رہے ہیں، وہی ایک ہفتے کے بعد ہم پھر کوئی غزل ہم سے ہو رہی ہے تو ہم اسی تخلیقی تجربے سے دوچار نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی افسانہ نگار ایک افسانہ لکھ رہا ہوتا ہے جس مخصوص لمحے میں، وہ دوسرے افسانے کی تخلیق کے وقت وہ وہی تخلیقی عمل اور وہی تخلیقی تجربہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. بے حد پرسنلائز یہ ایشوز ہیں. اس پر کوئی حتمی گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی، نہ کی گئی ہے اس پر، نہ دنیا کا کوئی شخص کر سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ بھائی یہ ہے تخلیقی عمل اور یہ ہے اس کا فارمولا اور یہ تجربہ، اسے پڑھ لو، اسے سیکھ لو اور تم تخلیق کار بن جاؤ. تو نظم کا تخلیقی تجربہ ہو یا غزل کا تخلیقی تجربہ ہو یا ناول کا تخلیقی تجربہ ہو، وہ تو دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، تو وہ تو وہی جانتا ہے، وہ قطرہ ہی جانتا ہے، وہ اس مخصوص لمحے کے معاملات ہیں. کوئی اس پر کلیہ کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. البتہ اس کا مطالعہ بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ منٹو اگر افسانے لکھتے تھے تو کیسے لکھتے تھے، میرا جی نظمیں کہتے تھے کیسے لکھتے تھے، راشد کا تخلیقی عمل کیا تھا، یہ شاعر خود بتاتا ہے اپنے بارے میں. تو جن لوگوں نے خود بتایا ہے وہ موجود ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو جناب غزل کی بات ہی چل رہی ہے تو ایک غزل اور آپ کی اگر ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. چلیے میں غزل کے کچھ شعر آپ کو سناؤں، بلکہ میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تازہ غزل میں سناتا ہوں. ظاہر بالکل جناب، بہت بہت مہربانی. ہاں سنیے کہ ایسا کر اے جسم کبھی، ایسا کر اے جسم کبھی، جاں کی سرحد میں آ کر دیکھ. ایسا کر اے جسم کبھی، جاں کی سرحد میں آ کر دیکھ. رک جائے گی سانس تیری، سانسوں کی زد میں آ کر دیکھ. ایسا کر اے جسم کبھی، جاں کی سرحد میں آ کر دیکھ. رک جائے گی سانس تیری، سانسوں کی زد میں آ کر دیکھ. باہر کی محدود فضا میں ڈھونڈ رہا ہے جانے کیا، باہر کی محدود فضا میں ڈھونڈ رہا ہے جانے کیا. کیسی لامحدود فضا ہے اپنی حد میں آ کر دیکھ. بہت خوب. باہر کی محدود فضا میں ڈھونڈ رہا ہے جانے کیا، کیسی لامحدود فضا ہے اپنی حد میں آ کر دیکھ. سایہ بھی جب ساتھ نہ دے تو کیسا لگتا ہے یہ خلا. سایہ بھی جب ساتھ نہ دے تو کیسا لگتا ہے یہ خلا. اپنا سینہ روند کے بڑھ جا اپنی رد میں آ کر دیکھ. سایہ بھی جب ساتھ نہ دے تو کیسا لگتا ہے یہ خلا. اپنا سینہ روند کے بڑھ جا اپنی رد میں آ کر دیکھ. جیسے پورے چاند میں بادل، جیسے تاروں میں آکاش،
جیسے پورے چاند میں بادل، چاند میں بادل، جیسے تاروں میں آکاش، تاریکی محسوس نہ ہو جب پورے قد میں آ کر دیکھ. جیسے پورے چاند میں بادل، جیسے تاروں میں آکاش، تاریکی محسوس نہ ہو جب پورے قد میں آ کر دیکھ. میں ایک جانب ایک طرف آوارہ جذبوں کی یلغار، میں ایک جانب ایک طرف آوارہ جذبوں کی یلغار، یہ ٹکراؤ روح سے نکلی اس آمد میں آ کر دیکھ. میں ایک جانب ایک طرف آوارہ جذبوں کی یلغار، یہ ٹکراؤ روح سے نکلی اس آمد میں آ کر دیکھ. تو نے جیسے شیر کہے ہیں وہ تو سب کہتے رہتے ہیں. تو نے جیسے شیر کہے ہیں وہ تو سب کہتے رہتے ہیں. میں نے جو اشعار کہے ہیں ان کی زد میں آ کر دیکھ. بہت اچھے جناب، بہت اچھے. تو جناب یہ تو ہم ابھی غزل پر ہی بات کر رہے تھے، تو اب ذرا نظم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر نثری نظم کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. کیا نثری نظم کی اردو ادب میں کوئی ضرورت ہے؟ اب یہ تو بڑا عجیب وغیرہ سوال، کیونکہ بہت بڑا حلقہ ایک بیٹھا ہوا ہے جو نثری نظم کو غیر ضروری چیزیں مانتا ہے. نہیں، بلکہ میں تو اب ایسی باتیں تو ظاہر ہے یہ غیر ذمہ دارانہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نثری نظم کی صنف اہمیت نہیں رکھتی یا اس کا وجود بے معنی ہے یا اس صنف کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ میں تو کہوں گا حماقت پر مبنی ہے اگر اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے. یہ بے حد اہم صنف ہے. نہیں، یہ ہمارے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے بھی نثری نظم کو غیر ضروری قرار دیا ہوا ہے. نہیں، غیر ضروری ان کا مضمون ہے وہ تنقیدی افکار میں. اور یہ پوری بحث شعر غیر شعر اور نثر، ان کے متعدد مضامین ہیں جو زبان اور تخلیقی زبان اور شعریات کے حوالوں پر جو لکھے گئے ہیں. وہ بہرحال نثری نظم کے مخالف تو نہیں تھے فاروقی صاحب، یہاں تک میرا اپنا اسسمنٹ ہے ان کے بارے میں. مخالف نہیں تھے، البتہ انہوں نے وہ کریڈٹ نہیں دیا جو نثری نظم کو دینا چاہیے تھا. وہ کریڈٹ نہیں دی، لیکن مخالف بھی نہیں تھے، اس صنف کے مخالف. میں یہ چونکہ اس صنف کی اہمیت پر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس صنف کی کیا ضرورت ہے، کہ ہمارے یہاں اس صنف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں صرف اپنی زبان کی حد تک وہ کیوں دیکھتے ہیں. ذرا انہیں باہر نکلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دوسری زبان میں کیا لکھا جا رہا ہے. آج کا جو شعری منظرنامہ ہندی کا ہے، آج کا جو شعری منظرنامہ گجراتی کا ہے، مراٹھی کا ہے، یا پھر پنجابی کا ہے، بنگالی کا ہے، ہندوستان کی دوسری زبانوں سے بھی نکلیے آپ باہر، انگریزی کا ہے، جو دوسری زبانیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پروز پوئٹری کا ہی یہ زمانہ ہے. آج ہر زبان میں جتنی کثرت سے نثری نظم لکھی جا رہی ہے اتنی کثرت سے کچھ نہیں لکھا جا رہا. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پیرالل شاعری کا جو معاصر پیرایا اظہار جو قرار پایا ہے دوسری زبانوں میں، جو ان دنوں جس پیرائے کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے بہت زیادہ، وہ نثری نظم. وہ کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیجیے وہ نثری نظم ہے. ہمارے یہاں البتہ اردو میں چونکہ نثری نظم کے مقابلے میں وہ غزل ایک ایسی صنف ہے جو ظاہر کسی کو اپنے آگے ٹکنے نہیں دیتی. یہ اس کے مسائل اپنے دوست نے ہیں، وہ کیوں ہے اس کے اسباب بھی دوست ہیں. تو یہ موازنہ کرنا، غزل کو ایک طرف رکھ کر نثری نظم کا محاسبہ کرنا، یہ ہم بنیادی غلطی کرتے ہیں جب ہم غزل کو ایک طرف رکھتے ہیں اور غزل کے معیاروں پر اور غزل کے سروکاروں پر اور غزل کی فضا میں ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نثری نظم پر. یہ بنیادی غلطی کوئی حاصل نہیں ہے اس کا.
نتیجہ صفر ہے اس کا. یہ بنیادی غلطی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. نثری نظم کا معاملہ، نثری نظم کے اپنے جو مسائل ہیں ان کی روشنی میں نثری نظم کے سوالات حل کیے جائیں گے، نہ کہ غزل کے معیاروں پر وہ سوالات حل کیے جائیں گے. بے حد اہم صنف ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اس صنف میں ہمارے کیسے کیسے شاعر موجود ہیں. آپ پگھلا نیلم سے شروع کر لیجئے سجاد ظہیر سے. سجاد ظہیر احمد سید اور تنویر انجم اور عذرا عباس اور محمد حسن اور تنویر احمد اور شہریار زبیر رضوی، احمد ہمیش وغیرہ، کتنے شاعر ملیں گے، سارا شگفتہ، انور سین رائے وغیرہ. جی بہت لوگ ہیں ایک پورا. اور ہماری آپ کی نسل میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو نثری نظمیں بہت اچھی لکھتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. آپ نے ان کی کتاب چھاپی سر میرا اچھی نثری نظم. ہاں سدرا سحر عمران وہ بہت اچھی نثری نظمیں لکھتے ہیں. علی اکبر ناطق لکھتے ہیں. لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں جو اچھی نثری نظمیں لکھ رہے ہیں. بہت اہم نام لیکن وہ سمبل کے جو مدیر ہیں، کیا نام ہے، علی محمد فرشی، وہ بہت اچھی علی محمد فرشی ہیں. نصیر احمد ناصر ہیں ہمارے. گلزار صاحب کا ایک بہت وقی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس پر ہمیں فخر کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ اس صنف کی ضرورت ہے. یہ تو عجیب و غریب سی بات. جی تو سر حال ہی میں آپ کا ایک شعری مجموعہ بھی آیا ہے آخری کنارے پر، جو ریختہ فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کیا گیا ہے. تو سر اتنی تاخیر کیوں ہوئی آپ کے شعری مجموعہ میں آنے میں؟ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے تنقیدی مجموعے آ چکے تھے بہت عرصہ پہلے، تو شعری مجموعہ آنے میں اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے سر؟ ہاں یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ شعری مجموعہ اتنی تاخیر سے کیوں آیا. ظاہر ہے یہ آ سکتا تھا. یہ میں چاہتا تو کئی برس پہلے یہ مجموعہ چھپ سکتا تھا، اور میرے بعض احباب جو جنہوں نے میرے ساتھ شعر کہنا شروع کیا تھا ان سب کے مجموعے ظاہر ہے مجھ سے پہلے شائع ہو گئے. سب کے سالم سلیم تھے، عامر حمزہ ثاقب وغیرہ، یہ سب ہیں. یہ جب کئی لوگ ہیں یہ سب ہیں، تو ان سب کے شعری مجموعے پہلے شائع ہو گئے. اور تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں مجموعے کی اشاعت کے لیے میں کبھی بہت سیریس نہیں تھا کہ مجموعہ مجھے بس کتاب چھاپنی ہے، مجموعہ مجھے شائع کرنا ہے. یہ میں بہت سیریس نہیں تھا. جو تنقیدی کتابیں یا پھر تنقید پر مبنی جو کتابیں آئی ہیں، یا جیسے مومن خواہ مومن پر ایک کتاب آئی تھی بالکل، اور استعارے والی جو کتاب آئی تھی اس سے پہلے تخلیق تخیل و استعارہ. جی تو وہ کتابیں تو خیر چونکہ ان کی اپنی ایک اکیڈمک ریلیونس ہے، ان کی ضرورت ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، ڈیمانڈ میں ہوتی ہیں وہ چیزیں. اور تو اس وجہ سے تخلیق اور آپ کی مسئلہ نہیں ہوتا پبلشر کو بھی چھاپنے میں، تو وہ چھاپ دیتے ہیں، وہ چلتی ہے. قومی کونسل نے کتاب مومن خواہ مومن والی چھاپی ہے، میں نے تو نہیں چھاپی وہ کتاب. تو یہ ہے ایک ہی کتاب میں نے چھاپی تھی، استعارے والی کتاب. وحشت والی کتاب پر بھی آپ کی استعارے والی کتاب تو پاکستان میں وہ ڈیمانڈ ہے، وہ وہاں بھی چھپنے جا رہی ہے. جی اب بہت سے احباب جب وہ کتاب شائع ہوئی تھی اسی زمانے سے، یعنی اب تو ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. اب دیکھیے 2013 میں مجھے ساہتیہ اکیڈمی کا وہ انعام پرسکار ملا تھا، تو کتاب اس سے پہلے شائع ہوئی تھی 12 میں، تو اب بلکہ 11 میں. تو اب دیکھیے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے خواہش مند ہیں. مجھ سے بار بار میرے پاس بہت سے ای میلز آتے ہیں اور فیس بک پر میسیجز آتے ہیں کہ وہ کتاب ہم کیسے ملے گی. وہ تو شکر ادا کرتا ہوں میں ریختہ فاؤنڈیشن کا کہ وہ ایک پل کا کام کیا ہے. ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی جو ای لائبریری بنائی ہے، سب سے زیادہ یوزفل ہم یونیورسٹی کے لوگوں کو اگر کوئی سیکشن اس کا معلوم پڑتا ہے تو وہ لائبریری والا ہے، جو ای لائبریری کا جو سیکشن ہے، تو اس میں وہ کتابیں میری موجود ہیں. تو پاکستان اور پاکستان سے باہر کے جو احباب ہیں، جو ادب دوست
احباب ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے وہ پڑھ لیتے ہیں وہ لے کر کے آن لائن. ورنہ ظاہر ہے جو مسائل ہیں کتابوں کا چھپنا، پھر انہیں قارئین تک پہنچانا، اور مجھ سے بہتر آپ واقف ہیں چونکہ آپ آئے دن ان چیزوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ کتاب مطالبے میں ہے، آج بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. اب اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن تو نہیں آ سکا. کوشش کروں گا، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ پبلشر بھی کہتا ہے کہ اس کا ایک پیش لفظ لکھ دیجئے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کچھ اضافہ کیا جائے، اس وجہ سے وہ دوسرا ایڈیشن اس کا نہیں آ سکا. بلکہ مجھے خوشی، حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ اس کا پشتو میں ٹرانسلیشن اسی زمانے میں ہو گیا تھا، پشتو میں ہو گیا ترجمہ ہوتا ہے. بالکل جی. تو سر پیش لفظ کی بات ابھی آپ نے کی، تو آپ کی یہی جو شعری مجموعہ ہے اس میں آپ کا اپنا پیش لفظ ہے، تو جناب اتنا طویل پیش لفظ کی کیا ضرورت پڑی آپ کو، جبکہ آپ غزلوں میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ اپنے پیش لفظ میں بھی کہہ رہے ہیں؟ تو لوگ تو اکثر کسی بڑے نقاد سے، کسی بڑے آدمی سے پیش لفظ لکھواتے ہیں، تو آپ کو خود لکھنے کی ضرورت کیا پڑی اور اتنا لمبا پیش لفظ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں، اس کے یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، اور ظاہر ہے بہت آپ کی طرح بہت سے احباب کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہوں گی مجموعہ پڑھتے ہوئے. 10 صفحات پر مبنی وہ پیش لفظ ہے سریر خامہ. 2 طرح کی باتیں ہیں. اول تو اور اس میں آپ نے بالکل فکشن والا ٹچ دیا ہے. ہاں، چونکہ تخلیق ہے، معاملہ تخلیق کا ہے، شاعری ہے، اور تخلیقی مسائل جو آپ تخلیقی عمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو وہ میرا جو اپنا تخلیقی تجربہ ہے یا تخلیقی عمل ہے، وہ میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس پیش لفظ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یوں ہی پیش لفظ لکھ دیا اور طویل لکھ دیا اور شامل کر دیا. اس کے پیچھے پوری ایک میری اپنی ایک سوچ ہے کہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے. جو دیکھیے، جو تخلیقار ہوتا ہے اسے اول تو بہت پر اعتماد ہونا چاہیے. اس کے اندر اعتماد جب تک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ پھر کیا فائدہ. آپ نے جو غزلیں کہی ہیں، آپ نے جو اشعار کہے ہیں، تو آپ کو ان اشعار پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اس وہی اعتماد آپ کو آگے لے کر جائے گا. تو کسی اور سے لکھوانے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی لکھ دیتا ہے، اس میں وہ تعریف کرے گا، یہی تو کرے گا، آپ کی شاعری کی تعریف کرے گا، لیکن اس سے ہو کیا جاتا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنا مقدمہ خود لڑیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی وکیل مقرر کریں، آپ میں خود اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکیں. بھائی، ہم ادب پڑھتے ہیں، ادب جیتے ہیں، اور ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہماری فکر میں، ہمارے نظریے میں، ہماری زندگی کا جو مرحلہ، تجربہ، مشاہدہ، جو سب کہہ لیجیے، وہ ادب اس طرح شامل ہے اس میں کہ ہم اپنے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں، یا پھر اپنی شاعری کے بارے میں نہ صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی شاعری کے بارے میں خود لکھیے، لیکن مجموعی طور پر ادبی سروکاروں پر، شعریات پر تو آپ کی اپنی کوئی رائے تو ہوگی. ہر لکھنے والے کی اپنی رائے تو ہوتی ہے، تو وہ اپنی رائے کا اظہار کیوں نہ کرے، کیوں اسے محفوظ رکھے جملہ حقوق کی طرح. اسے لکھنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے اس کی شاعری کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے افکار کی بھی ترسیل ہونی چاہیے، وہ بھی پہنچنا چاہیے. اب دیکھیے، حال ہی نے اب سوچ لیجیے، ہمارے یہاں تو اس کی بنیاد حال ہی نے ڈال دی تھی. حال ہی نے اپنا دیوان مرتب کیا، اور اس دیوان کا ایک مقدمہ لکھا، جو اردو تنقید کی پہلی کتاب کہہ لیجیے ہمارے یہاں اردو میں. پوری روایت وہاں سے ایک سلسلہ بنتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے اس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم نے ظاہر ہے کوئی اس طرح کی ایکیڈمک گفتگو تو اس پیش لفظ میں نہیں کی ہے، لیکن تخلیق کے اسرار اور زندگی کے اسرار، اور ہمارا عہد کے مسائل، اور تخلیق کے مسائل، اور زندگی کے مسائل، یہ ساری چیزیں باہم اس طرح گتھ گئی ہیں، اس طرح ضم ہو گئی ہیں ایک دوسرے میں، اور ان کا اظہار تخلیق کی زبان میں کرنے کی کوشش کی ہے.
تو اب ظاہر ہے وہ کتنا کامیاب میں ہوا ہوں، وہ کیا چیز ہوئی ہے، یہ تو قارئین کا فیصلہ کریں گے، لیکن اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں سر، ہم بہت ہی عمدہ لکھا ہے آپ نے. وہ جب آپ نے مجھے کتاب بھیجی تھی تو میں پڑھ رہا تھا، میں سوچا شاید کوئی افسانہ لکھا ہے اس میں یہ. تو پر جب آگے بڑھتا گیا تو وہ چیزیں دوسری کھلتی رہیں. تو چلو سر، اسی حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ کیا تخلیق کے لیے تنقید ضروری ہے؟ تنقید کے معنی کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. تخلیق کے لیے تنقید ضروری ہے بھی اور ضروری نہیں بھی ہے. تنقید سے مراد ادبی تنقید یعنی باقاعدہ جو تنقید لکھی جاتی ہے. نقاد یعنی ہر تخلیق کار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تنقید بھی لکھے. ایک تو بات یہ ہے. لیکن ایک چیز ہے تنقیدی شعور. کوئی بھی تخلیق تنقیدی شعور کے بغیر وجود میں نہیں ہوتی. کوئی بھی تخلیقی متن ہو، اگر شاعر کے اندر کوئی ناول لکھ رہا ہے تو ناول نگار کے اندر اگر تنقیدی شعور نہیں، اب تنقیدی شعور کی بھی یہاں پھر قسمیں ہوں گی. ایک تو وہ شعور جسے آپ جنرلائز کر دیجئے، کامن سینس جسے آپ کہہ لیجئے، تو وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور دوسرا تنقیدی شعور روایت کا، یعنی اگر آپ شعر کہہ رہے ہیں تو وہ پوری روایت اس زبان کی شاعری کی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور وہ روایت تنقیدی شعور کی روشنی میں آپ کو راستہ دکھائے گی کہ ایسے شعر کہا جاتا ہے، ایسے مصرے موضوع کیے جاتے ہیں، وزن یہ ہوتا ہے. اگر اس طرح بات نہ کہی جائے تو مصرع بے وزن ہو جائے گا، غیر موضوع قرار پائے گا. استعارہ نہیں بن سکا تو ہمیں اپنا پیرایا یوں کرنا چاہیے تو استعارہ بنے گا. تمثیل نہیں بن پائی تو ہمیں یہ اپروچ اختیار کرنا پڑے گا تو تمثیل بن جائے گی. یہ سب کیا ہے بھائی؟ شاعر نے ایک شعر کہا اور کہنے کے بعد وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ وہ اسی لیے مطمئن نہیں ہے، اس کا تنقیدی شعور اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے جو شعر کہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. تم نے جو شعر کہا ہے ابھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تم نے جو شعر کہا ہے اس میں یہ لفظ بہت موضوع نہیں ہے. تم نے جو یہ مصرع موضوع کیا ہے اس میں یہ ترکیب کام نہیں دیتی. تو یہ سوالات آپ کے ذہن میں کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ جو آپ کی پوری روایت ہے، اس روایت کا جو مطالعہ ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اور وہ تنقیدی شعور، اس روایت کا تنقیدی شعور ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو تنقیدی شعور تو ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو، دیکھیے جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ نقاد بھی ہوتا ہے. تخلیق کا جو پہلا قاری ہے وہ خود تخلیق کار ہے. تخلیق کار ہے. جو پہلا قاری ہے تخلیق کا وہ تخلیق کار ہے، اور پہلا ناقد وہی تخلیق کار ہے. یعنی اپنی تخلیق کو وہ تنقیدی نظر سے بھی تو دیکھتا ہے، پرکھتا بھی تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، خلا میں سب کچھ تو نہیں ہوتا نا، اس کی بنیادیں موجود ہیں. تو اس لیے تخلیق کے لیے تنقید ان معنوں میں ضروری ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر تخلیق کار کو نقاد بھی ہونا چاہیے، وہ ایک طرف تخلیق بھی کرے اور ایک طرف تنقید بھی لکھے، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور ظاہر ہے یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں آپ یکساں طور پر، متوازی طور پر یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ پہلو و پہلو چلتی رہیں. یہ بہت مشکل، بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. بہت مشکل کام ہے. اور اس میں ایک آپ بھی شامل ہیں. یہ بہت کم کیونکہ آپ نے بہت کم عمر میں بہت سیریس ٹاپک پر مضامین لکھے ہیں جو ذہن جدید میں اردو ادب وغیرہ جیسے اسبات جیسے رسائل میں چھپے ہیں. تو شاعری بھی آپ ماشاءاللہ بہت عمدہ کرتے ہیں، اور مضامین بھی آپ کے میں پچھلے 10 سال سے ہی پڑھ رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں اس میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جس کا اکثر میں اپنے احباب سے ذکر کرتا ہوں، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کمی ہے. ہم محتاج ہو جاتے ہیں نقاد کے.
تخلیق کار کو کبھی نقاد کا محتاج نہیں بننا چاہیے. دیکھیے تنقید نگار کا میدان مختلف ہے اور تخلیق کار کو اول تو مخل نہیں بننا چاہیے. تنقید نگار کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہیے. تنقید نگار کو سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, اس کی چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مجھ پر لکھ دے تو میں اسٹیبلش ہو جاؤں گا وغیرہ. اب جیسے فاروقی صاحب, نارن صاحب, یہ جو اس لیول کے ہمارے جو صف اول کے ناقدین ہیں, ظاہر ہے کسی پر بھی اگر وہ ایک مضمون لکھ دیتے ہیں تو وہ آدمی اسٹیبلش تو ہو جاتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے وہ بہرحال اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ایک اس کا ایک مرتبہ تو بہرحال متعین ہوتا ہے, اس سے فرق تو پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو لیکن ہمیں ناقدین کو آزاد چھوڑنا چاہیے کہ وہ جس کی تحریر پر چاہیں وہ لکھیں, جس کی تحریر پر نہ چاہیں نہ لکھیں. ہمیں کوئی یعنی تخلیق کار کو یہ نہیں کہ وہ اس کے سامنے دامن پھیلائے اور ہاتھ باندھے جی حضور بالکل کھڑا ہے اور کسی طرح منت سماجت کر رہا ہے کہ وہ ہم پر لکھی دے. نہیں, آپ کو اپنی تخلیق پر اعتماد ہونا چاہیے. اچھا, دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں, جو ہمارے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک فکر شروع سے عام رہی ہے کہ اچھا تنقید نگار اچھا تخلیق کار نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اچھا تخلیق کار اچھا تنقید نگار نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ظاہر ہے یہ حماقت پر مبنی باتیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں, پورا مغرب کا ادب موجود ہے. دیکھیے ٹی ایس ایلیٹ 20ویں صدی کا کتنا بڑا شاعر ہے, جتنا بڑا شاعر ہے اتنا ہی بڑا تنقید نگار ہے. اب آپ دیکھ لیجیے وہ جتنا بڑا شاعر ہے اتنا ہی بڑا تنقید نگار. آپ ازرا پاؤنڈ کو دیکھ لیجیے, جتنا بڑا شاعر ہے اتنا ہی بڑا تنقید نگار. ارے مثالیں بھری پڑی ہیں, کس کا نام ہے, پوری روایت ہم اردو میں ہی لے لیتے ہیں مثال. خلیل الرحمان اعظمی صاحب, خلیل الرحمان اعظمی تو باقاعدہ نقاد نہیں تھے. بہرحال وہ باقاعدہ نقاد ہمارے یہاں نہیں تھے. وہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک, ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے, باقاعدہ تنقید نگار. لیکن محمد حسن عسکری, انہوں نے سلیم احمد, اتنے اچھے شاعر بھی. میں تو انتظار حسین کو بھی اس صف میں رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو اتنے مضامین لکھے. اور اس کے بعد سر ہم میرا جی نور میم راشد کا بھی نام لے لیں. مضامین نہیں جی, میرا جی نور میم راشد, انہوں نے بڑی اچھی نظمیں لکھی اور بڑے اچھے مضامین بھی لکھے ہیں انہوں نے. جی مغرب کے نغمے بے شک. پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں لوگ اس طرح. اب آخری جاتے جاتے ہمارے فاروقی صاحب نے دیکھیے, جی ہاں, کہیں چاند تھے سر آسمان, کیا عمدہ ناول, کیا اچھے افسانے. افسانے بے شک سوار وغیرہ. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ تخلیق کار جو بہت اچھے تخلیق کار ہیں وہ تنقید کیوں نہیں لکھتے. مجھے افسوس ہے اس بات کا. وہ لکھ سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں لکھتے, انہیں لکھنا چاہیے. سر بے شک. سر ابھی آپ نے عسکری صاحب کا ذکر کیا ہے, تو سر عسکری صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے خصوصی جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں, ہماری نسل میں سر عسکری صاحب کو بلایا جا رہا ہے, جبکہ عسکری صاحب نے ہی سب کو لکھنا پڑھنا سکھایا. یہاں تک کہ فاروقی صاحب, گوپی چند نارنگ صاحب, فضیل جعفری صاحب, سلیم احمد صاحب, تو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عسکری صاحب کو مانا ہے, ان سے سیکھا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ ان کو اپنا غائبانہ استاد بھی مانتے ہیں. تو لیکن کیا وجہ ہے سر کہ ہماری نسل جو نئی نسل ہے اس نے سرے سے ہی عسکری صاحب کو بلا دیا ہے, نہ ہی اپنے کسی مضمون میں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے, نہ ہی ان کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے. صرف ہمارے انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے قاسمی صاحب نے لکھا ہے کچھ, عتیق اللہ صاحب نے لکھا ہے, اور احمد کلکتہ میں ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو باقی تو اور کہیں کچھ نظر نہیں آتا عسکری صاحب کے حوالے سے. تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے ہماری نسل کا ایک المیہ ہے, ہماری نسل کو داد چاہیے, واہ چاہیے. ساری مشقت داد کے لیے ہے, تحسین کے لیے, محاسبہ نہیں ہے. ہماری نسل میں جس چیز کی سخت کمی ہے, سب سے بڑی کمی ہے, وہ محاسبے کی. ہم محاسبہ نہیں کرتے اپنا, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری بنیادیں کیا ہیں, وہ ہمیں ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے. بس ہم لکھتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ ہمیں داد مل جائے، ہماری تعریف کی جائے، واہ واہ کی جائے، ہمیں ہر جگہ بلایا جائے، ہماری پذیرائی ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت مٹیریلائز کر دیتی ہیں آپ کو. تو ان چیزوں سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. یہ ایک مسئلہ ہے. محاسبہ نہیں کرتے. جب ہم محاسبہ کریں گے تب تو ہم پڑھیں گے ان لوگوں کو. ہم نے تنقید پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں، بہت بے حد سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ عسکری صاحب کی بات کر رہے ہیں. عسکری کے بعد کا جو پورا سلسلہ ہے، ان لوگوں کو ہماری نسل نے کتنا پڑھا ہے. تو مجموعی سلیم احمد وغیرہ نہیں، ہماری نسل نے سراج منیر ہیں، سلیم احمد ہیں، کلیم الدین احمد ہیں، بہت لوگ ہیں. پورا ایک سلسلہ بنتا ہے لوگوں کا. نہیں پڑھا ہے. اور یہی حال سر عسکری صاحب کی طرح سر یہی اگنور جو کیا گیا ہے وہ منیر نیازی صاحب کو کیا گیا ہے، مجید امجد کو کیا گیا ہے، اور ہماری آج کے جو بہت ہی اچھے شاعر رہے ہیں بانی، ان کو نظر انداز کیا گیا، عادل منصوری کو نظر انداز کیا گیا ہے. دیکھیے یہ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چند نام ہیں جو جنہیں ہم صف اول کا کہتے ہیں، جیسے فاروقی صاحب یا نارنگ صاحب، یہ شمیم حنفی صاحب، عتیق اللہ صاحب، یہ جو چند نام ہیں ہمارے. اب ایک آدمی کیا کرے. یہ چند لوگ پورے ادب کا محاسبہ اور پورے ادب کی تحسین یکساں طور پر تو نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ چند لوگ جو اتنی بڑی روایت ہے اور اتنا بڑا اس کا منظرنامہ ہے، ان سب پر یکساں طور پر انصاف کر سکیں، ممکن نہیں ہے. اور لوگوں کو ہونا چاہیے، اور لوگوں کو کام کرنا چاہیے. کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ جس نسل کی، ہماری آپ کی جو نسل ہے، اس نسل کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے. مجھے جو محسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر کہ محاسبے کی کمی، رک کر ٹھہر کر ہم سوچتے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھ کے دیکھنا چاہیے. عسکری صاحب پر ظاہر ایک زمانہ تھا، یہ پورا ایک سلسلہ آپ نے جو نام ابھی لیے وہ سب عسکری اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ سلیم احمد ہوں، چاہے وہ سراج منیر ہوں، چاہے وہ شمس الرحمان فاروقی ہوں، مظفر علی سید وغیرہ، چاہے وہ سلیم حنفی ہوں. یہ پورا جو یہ سلسلہ بنتا ہے یہ عسکری اسکول آف تھاٹ ہے پورا. یہ وہیں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے اور یہ سب وہیں سے متاثر ہیں اور لکھتے ہیں. تو ان سب کی تحریروں میں آپ کو عسکری صاحب کی جھلک نظر آئے گی. اب یہ جو ہماری نسلیں جب ان بزرگوں کو پڑھے گی نہیں، جب ان ناقدین کو پڑھے گی نہیں، تو ان پر کام کیا خاک کرے گی. تو اول تو پڑھیں ان لوگوں کو، پہلے تو انہیں سمجھیں. بہت اچھے. تو جناب آپ ایک لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا. ندیم احمد کا آپ نے ذکر کیا. عسکری صاحب پی ایچ ڈی ہے اور پی ایچ ڈی ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ان کے افسانوں کا ایک کلیات مرتب کیا ہے. تو پہلے تو ہماری نسل کے پاس یہ بہانہ تھا کہ بھائی عسکری صاحب کی چیزیں یہاں انڈیا میں ملتی نہیں ہیں. اب تو کلیات بھی آ گیا ہے ان کا، افسانوں کا ندیم احمد نے مرتب کیا ہے. تو اب شاید کچھ لکھا جائے. ہاں دیکھیے، سرور الہدا صاحب کی بھی ایک کتاب آئی ہے. جی ہاں، عسکری صاحب، وہ پاکستان سے بھی چھپی ہے. وہ پاکستان چھپی ہے، جی جی، ان کی بھی ایک کتاب جی آئی ہے. تو بہت اب کیا کہا جائے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام. اتنے بھی ہم مایوس نہیں ہیں. چلو اللہ کرے. تو جناب ایک بار پھر آپ کی غزل کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بور نہ ہو ہماری گفتگو سے، تو وہ آپ کی غزل کا مزہ بھی لیتے رہیں. چلیے تو میں پھر ایک تازہ غزل کی کچھ شعر میں سناؤں آپ کو. جی دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے. دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے. چشم تر زہر نہیں، بس مجھے خون چاہیے. دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے. چشم تر زہر نہیں، بس مجھے خون چاہیے.
بہت اچھے. آخری رخت سفر ہے مجھے اے ہوا بتا. آخری رخت سفر ہے مجھے اے ہوا بتا. رقص وحشت میں قیامت کے سکون چاہیے. بہت آخری اچھے. رخت سفر ہے مجھے اے ہوا بتا. رقص وحشت میں قیامت کے سکون چاہیے. ایسی شدت کہ پگھل جائے میرا بدن تمام. ایسی شدت کہ پگھل جائے میرا بدن تمام. جنوری میں بھی مجھے بس وہی جون چاہیے. بہت اچھے بہت اچھے. ایسی شدت کہ پگھل جائے میرا بدن تمام. جنوری میں بھی مجھے بس وہی جون چاہیے. باہر اندر کی کشاکش میں کسے نجات ہے. باہر اندر کی کشاکش میں کسے نجات ہے. دل بضد ہے کہ اسے محض درون چاہیے. باہر اندر کی کشاکش میں کسے نجات ہے. دل بضد ہے کہ اسے محض درون چاہیے. اور ریت کی ایک عمارت کا خیال خوب تر. ریت کی ایک عمارت کا خیال خوب تر. اس عمارت کو مگر ایک ستون چاہیے. ریت کی ایک عمارت کا خیال خوب تر. اس عمارت کو مگر ایک ستون چاہیے. دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے. چشم تر زہر نہیں بس مجھے خون چاہیے. بہت عمدہ بہت عمدہ. اچھا سر, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے ہمارے غزل میں, اردو غزل میں تو بہت سارے نام سامنے آتے ہیں, خاص کر نئی نسل میں بھی بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. غزل نظم بہت اچھی لکھی جا رہی ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ فکشن میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ فکشن میں ہمیں بس وہی آج 3-4 نام ہی نظر آتے ہیں جس میں بہت اچھا لکھتے ہیں, حالانکہ وہ خالد جاوید صاحب ہیں, صدیق عالم صاحب ہیں, رحمان عباس صاحب ہیں, یا انیس اشفاق صاحب, انڈیا میں خاص کر. تو اس کے علاوہ مکے فکشن میں ہمیں کوئی اتنا اچھا کام نظر نہیں آ رہا. سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں, یہ سب آپ بات تو آپ کی درست ہے کہ شاعری میں جس طرح نئی نسل شاعری کی طرف جتنا راغب ہو رہی ہے, فکشن کی طرف وہ رغبت کم نظر آتی ہے. کم آ رہی ہے بے شک. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاعری کی طرف راغب ہونے کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ مشاعرے ہیں. ایک تو یہ, دوسرے یہ جو آج کل ہمارے ہاں لٹریری ایونٹس بہت ہونے لگے ہیں. شاعری ایک گلیمر بن گئی ہے, وہ ایک طرح سے گلیمرائز ہو, تو بزنس بن گیا ہے. بالکل اس میں بزنس کا بھی پہلو ہے, پیسہ بہت آ گیا ہے, اور اس میں جلدی شہرت مل جاتی ہے. کچھ بھی اوٹ پٹانگ سے اشعار مصرے جوڑ کر کے آپ کسی طرح تعلقات کی بنیاد پر آپ کسی ایسے فنکشن میں پہنچ جائیں. آپ دیکھیے دبئی میں مشاعرے ہوتے ہیں, کہاں کہاں ہوتے ہیں دنیا میں, تعلقات کی بنیاد پر لوگ جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے بالکل. لیکن یہ شارٹ کٹ ہے, یہاں فوراً آپ کو ایک طرح سے کامیابی مل جاتی ہے. فکشن میں ایسا نہیں ہوتا. فکشن میں آپ ریجیکٹ بہت ریجیکٹ ہوتے ہیں. فکشن بہت ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے. ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. یہ شاعری کے مقابلے, شاعری تو مان لیجیے آپ نے 20 غزلیں کہی ہیں, 10-12 غزلیں آپ کی ابتدائی ہیں, کچھ کچی پکی جیسی بھی ہیں, لیکن آپ نے محنت کیا سب کیا, اس کے بعد آپ نے 7-8 غزلیں بہت اچھی کہہ لی, یا کسی استاد کی مدد حاصل کی, اس استاد نے آپ کی غزلیں بنا دی. تو اب آپ وہ اشعار جہاں سنائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے رنگ چونکہ پختہ ہوگا تو آپ کو داد بھی ملے گی اور آپ اسٹیبلش بھی ہوں گے. سب ہوتا رہے گا. فکشن میں ایسا نہیں, فکشن میں استادی شاگردی کی روایت نہیں ہے. فکشن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اپنا ناول دے دیجئے, میں اسے کاٹ پیٹ کر کے درست کر دیتا ہوں, میں وہ ٹھیک کر دوں گا. فکشن میں ایسا نہیں ہوتا, افسانوں میں ایسا نہیں ہوتا, ناول میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے اب بھی بہت وہاں بڑا چیلنج ہے اب بھی. تو فکشن میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام, اور چونکہ یہ مشکل کام ہے اسی لیے مشکل کام کی طرف نئی نسل راغب نہیں ہوتی ہے, نہیں جاتی ہے. یہ ہے مسئلہ.
جی جی. تو جناب ہمارا جو تحریک عالمی تحریک اردو دنیا بھر میں اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, تو سر آپ کا کوئی ایسا مشورہ جس سے ہم اردو کے لیے اور بہتر ڈھنگ سے کچھ کر سکیں؟ ہاں, میں اس سوال کے آپ کی سوال کا جواب دوں, لیکن اس سے پہلے میں وہ جو اس سے پہلے والا سوال تھا جس میں آپ ذکر کر رہے تھے, تو جو ہمارا فکشن کا منظرنامہ ہے خاص طور پر ہندوستان کا, تو ہمیں بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ہمارے پاس لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے خالد جاوید کا آپ نے ذکر کیا, کئی ناول آ چکے ہیں, محمد اشرف صاحب وغیرہ, اشرف ہیں. مطلب ہمارا جو فکشن کا کنٹمپریری جو منظرنامہ ہے وہ بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. تشویش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی نسل میں جھانک کر دیکھتے ہیں. یہ تو ظاہر ہم سے پہلے والی نسل ہے, یہ سینئر نسل ہے, تو یہ اس نسل میں تو فکشن بہت اسٹرانگ, بہت نام ملیں گے آپ کو. لیکن میّر مسعود وغیرہ بہت نام ملیں گے آپ کو. اس میں کمی نہیں ہے ناموں کی, بہت لوگ ہیں اس میں. مطلب آپ نام لینا شروع کر وہ ظاہر کچھ نام چھوٹ جائیں گے. تو اور جو لوگ اس وقت حالیہ دنوں میں جن کے ناولز منظر عام پر آئے, ابھی آپ نے دیکھا کہ خالد جاوید کا ناول آیا, اشرف صاحب کا ناول آیا آخری سواریاں, صدیق عالم ہمارے جموں کشمیر سے شفق سوپوری صاحب بہت اچھے ناول لکھ رہے ہیں. ندوی کا ناول آیا, رحمان عباس کا ناول آیا, ہمارے شبیر احمد کا ناول آیا, بہت اچھا ناول لکھا ہے. ہاں, ہمارے شفق سوپوری صاحب ہیں جموں کشمیر میں, وہ بہت اچھے ناول لکھ رہے ہیں. 2-3-4 ناول انہوں نے لکھے ہیں, بڑے عمدہ اور بڑی یہ سب پرانے والے ناول لکھے. جی جی, یہ سب لیکن پرانے ہو گئے. نہیں, شفق صاحب جو ہے نا وہ ناول کی طرف اب آئے ہیں. پہلے وہ بہت اچھی شاعری تو کرتے رہے ہیں, پر اب وہ اچانک سے ناول کی طرف آئے, پر یہاں بھی وہ کمال ہی کر رہے ہیں. ہاں, تو تشویش کی بات یہ کہ ہماری جو آپ کی نسل ہے, اس نسل میں فکشن لکھنے والے بے حد کم ہے, اور یہ بہت تشویش کی بات ہے. ایک ہمارے دوست ہوا کرتے ہیں فیاض احمد وجی, ان کے یہاں فکشن کی بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. ہاں, وہ بھی کہیں غائب ہو گئے ہیں آج کل. پہلے تو وہ رہتے تھے, بالکل, اب وہ اچانک سے بھی غائب ہو گئے. افسانے لکھے ذہن جدید میں شائع ہوئے, اور ذہن جدید ظاہر زبیر صاحب رہے نہیں, اب ذہن جدید تو اب رہا نہیں, تو اب وہ لکھتے بھی نہیں. یہ مسئلہ ہے. جی جی, تو جناب وہی سوال جو ابھی پہلے میں نے پوچھا تھا کہ عالمی تحریک اردو دنیا بھر میں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے, ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, تو سر آپ ہمیں کچھ ایسا مشورہ دیں کہ ہم پہلے سے بہتر کام کریں اردو کو فروغ دینے کے لیے. تو کوئی ایسا مشورہ آپ کا جو. دیکھیے, ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرتا ہے, ہر ادارے کے اپنے حدود ہیں. اب وہ حدود کیا ہیں ان کے یہ منتظمین زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ جو آن لائن کا یہ سلسلہ ہے, ادیبوں سے رابطہ کرنا اور ان سے گفتگو کرنا اور کچھ ایسے ان سے سوالات کرنا جو جن کا تعلق ہمارے زمانے سے ہے, ہمارے ادبی مسائل سے ہے, اور ان سے کچھ نتیجہ نکالنا, اور اگر واقعی لوگ سنتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے, یا کم سے کم ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں, تو اپنے آپ میں یہ بہت مثبت کام. جو لٹریری ایکٹیویٹی ہے, یہ بھی تو ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں کہ لٹریری ایکٹیویٹیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ بھی اپنے آپ میں بے حد مثبت کام ہے. بڑا لٹریری ایکٹیویٹی اس لیے کم ہو رہی ہے سر, جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہی آپ کی بات کہ شاعری لوگوں نے اس لیے کرنا شروع کر دی کہ وہاں پیسہ بہت ہے, تو آن لائن کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ خاموشی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, یہ سب مسائل تو ہیں. تو یہ جو کام کر رہے ہیں عالمی تحریک اردو والے, تو یہ تو بہت مثبت کام ہے. اسے تواتر کے ساتھ کریں, جاری رکھیں, اور اس کے بعد جب یہ کووڈ کا یہ پورا فیز جب ختم ہو جائے گا, تو پھر آف لائن دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. میں حدود کی روشنی میں, لیکن جو بھی ہے حدود کی روشنی میں, اب ان کے حدود کیا ہیں میں ان حدود سے واقف نہیں ہوں, لیکن میری نیک خواہشات
اس ادارے کے ساتھ، اس کے منتظمین کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے یہ ادارہ خوب ترقی کرے، ادب کی خدمت کرے، اور ہم تو جناب جاتے جاتے اگر آپ اپنی ایک اور غزل ہمیں سنا دیں، کیونکہ نیچے میں کمنٹ بھی پڑھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک آدھ غزل اور سنا دیں۔ تو چلیے غزل میں سنا دیتا ہوں۔ کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، بہت اچھا۔ کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے۔ بہت عمدہ۔ کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے۔ ناراض آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، ناراض آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے۔ بہت اچھے۔ ناراض آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے۔ موسم ہے۔ ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے۔ ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے۔ کڑکتی بجلیاں ابر سیاہ بارش سنگ، کڑکتی بجلیاں ابر سیاہ بارش سنگ، زمیں سے کہہ دو ابھی آسماں کا موسم ہے۔ کڑکتی بجلیاں ابر سیاہ بارش سنگ، زمیں سے کہہ دو ابھی آسماں کا موسم ہے۔ فضا میں بہت اچھے عطر سی خوشبو گھلے گی اور ابھی، فضا میں عطر سی خوشبو گھلے گی اور ابھی فسان ہے دل دادگاں کا موسم ہے۔ فضا میں عطر سی خوشبو گھلے گی اور ابھی فسان ہے دل دادگاں کا موسم ہے۔ چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، اٹھاؤ ہاتھ کے آزار جاں کا موسم ہے۔ چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، اٹھاؤ ہاتھ کے آزار جاں کا موسم ہے۔ اب اس کے بعد زمین رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، اب اس کے بعد زمین رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، ابھی ہے سرخ کہ یہ کشتگاں کا موسم ہے۔ موسم ہے، بہت اچھا۔ اب اس کے بعد زمین رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، ابھی ہے سرخ کہ یہ کشتگاں کا موسم ہے۔ یقین ہے کہ نئے برگو بار آئیں گے، یقین ہے کہ نئے برگو بار آئیں گے، یقین کے شہر میں اب کے گما کا موسم ہے۔ بہت اچھا۔ یقین ہے کہ نئے برگو بار آئیں گے، یقین کے شہر میں اب کے گما کا موسم ہے۔ نگاہ شب میں شب رفتگاں گزار آئے، نگاہ شب میں شب رفتگاں گزار آئے، نگاہ صبح میں آئندگاں کا موسم ہے۔ کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے۔ بہت خوب، بہت خوب جناب، بہت عمدہ شاعری آپ کی، لاجواب شاعری، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ اور ناظرین کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک بڑے نام کے ساتھ، ایک اچھے شاعر، اچھے ادیب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔